मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में ईसाइयों का ज़माना था और ईसाई मज़हब उस वक्त बरहक था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह का, यानी हदीस का पूरा मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था। तो ये बादशाह लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं ना, जादू वादू दिखा दिखा के लोगों को अकीदत रहे। तो वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उस जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं मरने वाला हूँ, तो कोई ऐसा नौजवान हो जिसको मैं ये जादू सिखा दूँ ताकि वो तुम्हारे काम आ सके। तो कोई नौजवान हो ताकि ज़रा लंबी उम्र हो, तुम्हारी खिदमत कर सकेगा। तो एक ख़ानदान था, उन्होंने अपना बेटा दे दिया कि भाई अच्छा है, ये जादू सीखे और बादशाह के पास रहेगा। तो वो नौजवान जब जादूगर के पास जादू सीखने के लिए आता था तो रास्ते में एक राहिब का घर था। राहिब जो ईसाई मज़हब पर हुआ करते थे और अल्लाह अल्लाह किया करते थे, इबादत किया करते थे। राहिब दरमियान में पड़ता, ये नौजवान उस राहिब के पास जाता, दरमियान में राहिब के पास जाता। राहिब इसको दीन की बातें बताता, तौहीद की दावत देता और बताता कि जादू अच्छा काम नहीं है, मज़हब की तो यही दावत है ना। और जब ये जादूगर के पास जाता तो जादूगर इसको वही फलीते पलीते और संगदिल महबूब, आपके ये टोपी ड्रामे तो जादूगर लेके चल रहे होते हैं और ये लेकर आओ और मुर्दा, ये मैं अपनी तरफ से तशरीह कर रहा हूँ, हदीस में इतनी तशरीह नहीं है, लेकिन यही करता होगा ना। हदीस में तो बस इतना है कि जादूगर के पास आता तो राहिब के पास से होता हुआ जाता और जाते हुए भी राहिब के पास से, यानी घर से आते हुए भी राहिब के पास से और वापसी पे भी राहिब के। तो राहिब की बातें ज़्यादा उस पर असर करने लगी। लेकिन वो जादूगर उसको यही फलीते पलीते गंदी बातें जो जादूगरों में होती हैं और हवाई बातें। तो ये जो नौजवान था ना, इसको राहिब की बातें अट्रैक्ट करने लगी कि यार इसकी तालीमात पाकीज़ा हैं, साफ़ सुथरी, खुद भी साफ़ सुथरा रहते हैं जो मज़हबी लोग होते हैं, नहाना धोना। जादूगर तो गंदे पली उसमें रहते हैं हर वक्त, गंद में। तो ये क्या हुआ, ये मुसलमान हो गया, यानी उस वक्त ईसाई मज़हब इसने कबूल कर लिया जो बरहक मज़हब था। राहिब के हाथ पे ये क्या हो गया, मुसलमान। राहिब ने इसे कहा कि देखो, जब अगर तुम बादशाह को पता चल जाए ना कि तुम मुसलमान हो गए हो तो मेरा नहीं बताना कि मेरे हाथ पे, वरना बादशाह मुझे कत्ल कर देगा। इसने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो ये नौजवान को अब अल्लाह ने, चूंकि इससे दीन का काम लेना था बहुत ज़्यादा और इसकी बड़ी कुर्बानी थी, जादू में तो करोड़ों रुपए पैसा है, यहाँ पर पैसा भी नहीं। तो अब इसकी कुर्बानी की वजह से अल्लाह ने क्या किया, इसके हाथ पे करामतें ज़ाहिर करना शुरू कर दी ताकि लोग इसकी तरफ माइल हों और ये बताए कि ये जादू नहीं है बल्कि ये कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह किसी से काम ले लेते हैं बड़ा। तो अब क्या हुआ कि जनाब ये मादरजाद नाबीना के आंखों पे हाथ रखता, उसकी बिनाई लौट आती। ये कोढ़ के मरीज़ पे हाथ रखता, वो उसको शिफा मिल जाती। ऐसे अजीब अजीब काम इसके हाथ पे ज़ाहिर होना शुरू हो गए। तो बादशाह ने कहा भाई ये तो बड़ा जादूगर बन गया है और ये बुढ़े ने तो इसको बड़ा टाइट से, बुढ़े से भी आगे निकल गया ये तो जो जादू सिखा रहा था। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह ने इसको बुलाया कि हमें तुम्हारे बारे में ख़बर पहुंची है, तुम तो भाई यूँ भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तुम तो बड़े माशाल्लाह फंडर, माशाल्लाह तो नहीं कहा होगा, यानी फंडर बन गए। तो इसको अब मौका मिल गया। इसने कहा भाई बात यह है कि ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है, मैं नहीं कर, सिर्फ हाथ मेरा है, करने वाला कौन है, अल्लाह। बादशाह तो काफिर था, वो तो अल्लाह को मानता नहीं था। उसको ये ख़तरा हुआ कि ये तो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं, तो लोग तो अल्लाह की कुदरत पे यकीन करेंगे, मेरी दुकान क्या हो जाएगी, बंद। तो बादशाह अब इसको कत्ल नहीं करना चाहता था, क्योंकि बादशाह कह रहा था ये बड़ा कीमती आदमी है, इसके हाथ पे ऐसी ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होना, अगर ये मेरा बन जाए तो मेरे लिए बहुत मुफीद हो सकता है। तो बादशाह ये चाह रहा था कि इसको डरा डरा के कत्ल, यानी डराए, कत्ल की धमकियाँ दे ताकि ये कत्ल ना हो और ये मौत के खौफ से जो है ना ईमान छोड़ दे। खैर, इसको पहले तो इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि इसने राहिब का नाम बता दिया कि मैं उसके हाथ में, उसे ज़ाहिर इंसान एक हद तक मार बर्दाश्त करता है। तो राहिब को लाया गया और राहिब का सर कलम कर दिया गया, वो बेचारा शहीद हो गया। कितना मुबारक राहिब होगा जिसका हदीस में तज़किरा आ रहा है। तो और इसको क्या किया गया कि इसको बादशाह ने कहा कि लोगों से कहा, अपने दरबारियों से, कि इसको लेके जाओ पहाड़ पे और नीचे खाई दिखाओ, इसको डराओ।
ٹھیک ہے نا, اور اس سے کہو کہ یہ عیسائیت چھوڑ دے, نہیں چھوڑتا تو ہم تمہیں یہاں سے گرا کے ہلاک کر دیں گے. تو اس کو لے گئے, اس نے کہا ہلاک کر دو, میں تو عیسائیت نہیں چھوڑنے والا. تو اللہ کی قدرت کیا ہوئی ہے کہ وہ پہاڑ پہ ایسا کچھ زلزلہ آیا, وہ سارے مر گئے اور یہ بچ گیا, اکیلا واپس آ گیا. تو بادشاہ نے پھر لوگوں کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ. اچھا, اب یہ خبریں لوگوں میں مشہور ہونا شروع کی, ایک نوجوان ہے بھائی وہ اس طرح کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ مشہور کر رہے ہیں نا تاکہ اس سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی خبر کہ بھئی یہ تو آنکھوں پہ ہاتھ لگائے تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے. تو یہ سب کو یہی کہتا بھئی میں یہ نہیں کر رہا, اللہ پر ایمان لے کر آؤ, یہ میں نہیں کر رہا, یہ اللہ کر رہا ہے, تو اللہ کی قدرت پر ایمان لے کر آؤ. تو اب اس کے یہ واقعہ بھی مشہور ہونے شروع ہو گئے, بھئی پہاڑ سے گرایا نہیں مر رہا. تو اس کو سمندر میں لے کر گئے, بیچ سمندر میں بادشاہ نے کہا اس کو غرق کر دینا اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے. تو ڈرایا نہیں, یعنی ایمان نہ چھوڑے, اگر یہ ڈرایا وہی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. تو وہ کشتی الٹ گئی, سارے مر گئے, اس کو اللہ نے بچا لیا, یہ پھر واپس لوٹ آیا. کشتی الٹ گئی یا کیا ہوا مجھے پوری تفصیل جتنی حدیث میں ملتی ہے, بس یہ کہ وہ غرق ہو گئی, یہ بچ گیا. تو جب یہ واپس آیا تو جب بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کہ بھئی یہ اچھا لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں, تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو جو طریقہ میں بتاؤں نا اس طریقے سے قتل کر. اب لوگوں میں تو شہرت ہو چکی تھی کہ بادشاہ نے سارے حربے استعمال کر لیے مگر یہ قتل نہیں ہو کے دے رہا. اس نے کہا جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے تو مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. بادشاہ تو چاہ رہا تھا اس سے جان چھڑائی ہے تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے. بادشاہ نے کہا کیا طریقہ؟ اس نے کہا بھائی چوک پہ کھڑا کر کے میرے اوپر تیر مار اور یہ کہے بسم اللہ و ربی ھذا الغلام, بسم اللہ ربی ھذا الغلام, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. یعنی اس نوجوان نے یہ قربانی دی کہ جب یہ بادشاہ یہ اناؤنس کرے گا نا, یہ لفظ بولے گا تو لوگ کہیں گے بھئی اللہ کا نام لینے سے تو قتل ہو رہا ہے, ویسے قتل نہیں ہو رہا. یعنی بسم اللہ کی برکت بھی سامنے آئے گی اور لوگ اللہ پہ اور یقین کریں گے. تو نوجوان نے یہ قربانی دی. تو جب اس کو اس طرح سے چوک پہ کھڑا کیا گیا اور اس کے تیر مارا گیا نا, تو جب بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہا گیا, یہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور اسی وقت یہ شہید ہو گیا. لیکن اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پورا شہر اکٹھا کر لو, یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے, اکیلے میں نہیں, کیونکہ یہ چاہ رہا تھا یہ دعوت سب کے پورے شہر کو پہنچ جائے. اور تو جب پورا شہر اکٹھا کر لیا گیا اور اس کے تیر لگائے, یہ جناب گرائے, پورے شہر نے بیک زبان ہو کے کلمہ پڑھنا شروع, سارے مسلمان ہو گئے. جو اس وقت جو عیسائی مذہب برک تھا سب اللہ کی دعوت, اللہ پر ایمان لے آئے اور بادشاہ کے رب ہونے کی, بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, سارے مسلمان ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جو حکومتی پٹھو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی وہ نہیں ہلتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں نا خاص, بہت کم ان میں لوگوں کو ایمان کی توفیق ملتی ہے. تو قرآن کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم بادشاہوں میں بعض دفعہ پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی, لیکن ان کے جو درباری ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو ایسا ہی ہوا کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی, لیکن جو بادشاہ کے درباری تھے, اس کے خاص لوگ تھے جو ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے, وہ بادشاہ کے ساتھ تھے. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو پوری قوم ہمارا دین چھوڑ دیا اس نے اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے, اب ایک ہی حل ہے کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے اس دین برحق سے دور کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہر میں جگہ جگہ خندقیں کھودی جائیں, ہر گلی میں ہر محلے میں خندقیں کھود کے اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں, آگ جلائی جائے اور پھر ایک ایک کو پکڑ کے اس آگ میں جھونکا جائے. تو جو اس آگ کو دیکھ کے ڈر جائے اور کہے کہ میں اپنا دین چھوڑتا ہوں تو اس کو تو بچا لو, باقی سب کو کیا کر دو, آگ میں ڈال دو. تو یہ وہ خندقیں تھیں. تو ایک ایک کو پکڑ کے ڈالا گیا. صحیح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے, اور ایک وہ جس پر وہ ایک بزرگ تھے نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کی ماں نے ان کو پکارا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے. تو آزمائش میں آ گئے نا, اللہ میں نماز توڑ کے جواب دوں تو تیرا حق ضائع ہوتا ہے, اور ماں کو نماز نہ توڑوں تو ماں کا حق. تو اسی کشمکش میں تھے کہ ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ کرے تجھ پر کوئی تہمت لگے. تو یہی ہوا کہ وہ پھر کسی چرواہے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا, بچہ پیدا ہوا. تو وہ عورت شادی شدہ تھی نہیں, لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا ہے, تو اس عورت نے جان چھڑانے کے لیے اس راہب پہ ڈال دیا. وہ بیچارہ نیک بزرگ اپنے جھونپڑی میں اپنی عبادت کیا کرتا تھا, اس پہ جھوٹا الزام ڈال دیا. لوگوں نے پکڑ کے مارا اس کو اور اس کے وہ عبادت خانہ گرا دیا. تو
اللہ تعالیٰ نے اب اس پر رحم کیا تو جو ہے نا ماں کی گود میں بچہ بولا کہ میرا جو ہے نا اس کے پانی سے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا بلکہ مجھے فلاں کے پانی سے اللہ نے پیدا کیا، وہ چرواہے سے۔ تو یہ کرامت اس راہب کی ظاہر ہوئی، تو اللہ نے اپنے حق کی وجہ سے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، لیکن ماں کی بد دعا بھی لگی اس کو۔ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کی بیس پہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں ماں پکارے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ دینی چاہیے۔ تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ وہ بچہ بھی ماں کی گود میں بولا، تو خیر جب لوگوں نے کہا یہ تو راہب بڑا نیک آدمی ہے، بچے سے اللہ گواہی دلوا رہے ہیں، تو اس راہب کو دوبارہ پروٹوکول دیا گیا اور اس سے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں بھائی وہ مٹی کا گھروندہ ہی بنا دو میرے لیے، جب عبادت ہی کرنی ہے تو سونے کے محل کا کیا کرنا۔ تو یہ ایک بچہ ماں کی گود میں بولا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک تیسرا ایک اس واقعے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کو لا کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نہیں وہ اتنا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کی گواہی جس نے دی تھی نا، واسع خان، تو وہ آپ جتنا کم از کم ہوگا۔ تو یہ جو تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا، اس کی گود میں جو ہے نا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا یہ بچہ کیسے آگ میں جلے گا نا، وہ بیچاری، باقی لوگ تو گر رہے تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا، اس بچے نے قربانی ایسی دی تھی نوجوان نے کہ وہ آگ میں گرنے کے لیے تیار۔ تو وہ بچہ، ماں جو ہے نا ہچکچا رہی تھی کہ ایک طرف کفر ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، اور ایک طرف یہ آگ ہے، اور پھر بچے پہ ترس آ رہا تھا اس کو کہ بچے کو کیسے میں ڈالوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو جب کوئی اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے نا تو اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے۔ تو اس بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں، یہ آگ کا ایندھن نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اس میں کود جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے، حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے، یہ باغ ہے، اللہ نے جو ہے نا آزمائش کے لیے اس کو رکھا۔ تو وہ ماں جو ہے نا اپنے سینے سے لگا کے اس میں کود گئی۔ تو خیر وہ اس بادشاہ نے، کم بخت نے، ان سب کو قتل کر دیا۔ تو وہ غالب آ گیا بادشاہ، وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اب چونکہ ظاہری لحاظ سے بادشاہ کو کامیابی مل گئی تھی اور وہ ایمان والے سارے قتل ہو گئے، جو کفر میں تھے وہ تو بادشاہ کے ساتھ ہو گئے، تو اب ظاہری لحاظ سے تو وہ کامیاب ہو گئے نا۔ تو قرآن میں اللہ نے صدیوں بعد ان کا واقعہ نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ دیکھنے میں کامیاب بادشاہ ہوا لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو باغات میں چلے گئے، اور جو بادشاہ جس نے خندقیں کھدوائی تھی نا، اور اس کے جو فوجی لوگوں کو پکڑ کے خندقوں میں ڈال رہے تھے، وہ اصل میں آگ میں ہیں۔ تو آگ کے مستحق یہ لوگ ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوئے۔ تو اسی کا اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ اب دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے، یعنی راستوں والا ہے، اور قیامت کے دن کی قسم، اور شاہد اور مشہود کی قسم، ہلاک ہو گئے خندقوں والے جنہوں نے خندقیں کھودی۔ النار، پھر ان کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے، معمولی خندق نہیں تھی بلکہ آگ والے لوگ تھے، جو ایندھن والی آگ تھی جس میں ایندھن ڈال کے اس کو بھڑکایا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ وہاں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کر رہے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، پھر بھی ان کو ترس نہیں آیا، اور یہ انتقام ان سے صرف اس بیس پہ لے رہے تھے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اس بیس پہ انتقام لے رہے تھے کہ یہ ایک رب پہ ایمان لائے ہیں جو زبردست، غالب اور قابل تعریف ہے۔ اس پر ایمان لانے کی سزا یہ مل رہی ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ معمولی رب تھوڑی ہے۔ اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے جب کوئی قربانی دے گا تو کیا ہم اس سے غافل ہو جائیں گے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ وہ بادشاہ اور اس کے درباری سمجھ رہے تھے کہ اللہ کو نہیں پتا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مومنین کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، اور مومن عورتوں کو، پھر ان میں سے کسی نے توبہ اگر نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ والا عذاب ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے ہم نے ان کو آگ میں ڈالا ہے، مگر حقیقت میں آگ میں کون جلے گا؟ وہ لوگ جلیں گے جنہوں نے ڈالا تھا۔ اور فرمایا جن کو آگ میں ڈالا تھا ان کا حال کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اسباب کی دنیا میں نظر کیا آ رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ نظر تو آ رہا ہے کہ یہ آگ میں جل رہے ہیں، حقیقت میں یہ کس میں داخل ہو رہے ہیں، جنت کے باغات میں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مومنین پر اس طرح ظلم کر رہے تھے تو یہ باخبر ہو جائیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بعض دفعہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، جیسے اس بادشاہ نے قتل کر دیا، سب کو مار دیا، کچھ بھی نہیں ہوا اس بادشاہ کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو پکڑتا تو ہے نہیں، ظالم تو گھوم رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ابھی ایک حیات ہے، ابھی ایک اور زندگی آنے والی ہے، مر کے ختم تھوڑی ہوگے، دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، ہاں اللہ تعالیٰ دھمکی دینے کے ساتھ امیدیں بھی دلاتے ہیں کہ اب تک اگر کسی نے ظلم زیادتی کی ہے، ایمان نہیں لایا، نیک اعمال اختیار نہیں کیے، تو وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جہاں وہ انتقام لیتا ہے وہاں وہ غفور اور ودود بھی ہے۔ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ تو ایمان والوں کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور آج بھی اگر کوئی ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، یا کوئی مسلمان ہے اعمال درست نہیں ہے، توبہ کر کے اعمال درست کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ محبت بھی کرنے والا ہے، بے پناہ تم سے محبت کرے گا۔ حل اتاک ذو العرش المجید، عرش والا ہے، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے جس کی حقیقت ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہے۔ المجید بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کر لے اسے کر گزرتا ہے۔ تو اتنے طاقتور بادشاہ سے جو ہے دشمنی لینا یا اس سے اس کی مخالفت کرنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا اللہ کی طاقت کا کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے وہ کر گزرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الجنود، لشکر والوں کی خبر پہنچی ہے تمہیں؟ جیسے ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، بھائی میں بڑا طاقتور ہوں، اگلا مان نہیں رہا تو آپ کہیں جا کے ذرا پوچھو وہ فلاں پہلوان کا کیا حال ہوا تھا، میرے ساتھ رنگ میں اکھاڑے میں آیا تھا، کیسا پٹخا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو اللہ بھی بتا رہے ہیں یقین نہیں آتا نا کہ میں جو سوچتا ہوں کر گزرتا ہوں، تو تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو لشکر والوں کی خبر پہنچی؟ نہیں پہنچی تو ہم بتاتے ہیں فرعون اور سمود یہ ہیں لشکر والے، ان سے پوچھو، ان کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، بنی اسرائیل جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کے مرد قتل ہو رہے تھے، آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے جو ہمیں مین سبق ملتا ہے، آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ اگر صحیح چل رہی ہے تو غموں میں بھی آپ کامیاب، وہ اگر ٹھیک نہیں چل رہی تو خوشیوں میں بھی آپ ناکام ہیں۔ تو یہ بنیادی اور اس میں ظلم کی بھی جو ہے وہ برائی بیان ہوئی ہے کہ ظالم اترائے نہیں اور مظلوم پہ ظلم کر کے، دیکھو برما میں کیا ظلم ہوا، روہنگیان میں کیسے مسلمانوں کو جلایا گیا، کیسے ان کو مارا گیا۔ تو جو مارنے والے ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو بھائی دنیا کی پکڑ سے بچ سکتے ہو، آخرت میں نہیں بچو گے۔ اللہ نے آخرت رکھی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ یہاں یہ فرما رہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ 6 منٹ نا، تو میں اسی کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اسی صورت کو۔ ایک سبق اہم ترین ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے اس صورت میں فرمایا جو مومنین اور مومنات کو، یہ دیکھیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو مومنین اور مومنات کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ دیکھیں کسی بھی انسان پہ ظلم کریں گے تو سزا ملے گی، کافر پہ بھی ظلم کریں گے تو سزا ملے گی۔ اسلام میں اگر کوئی کافر آپ کی ریاست میں رہتا ہے تو آپ اگر اس کا مال ضبط کرتے ہیں تو بھی آپ پر جرمانہ ہے، آپ اسے تھپڑ مارتے ہیں تو بھی آپ کے لیے سزا ہے، حتیٰ کہ اس کی غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ نے یہاں مومنین اور مومنات کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے نا، نیک عمل کر رہا ہے، تو اسے ستانے میں گناہ زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی کو ستائیں گے گناہ ملے گا، نیک آدمی کو ستائیں گے زیادہ گناہ ملے گا۔ علماء صلحاء کو ستائیں گے اور زیادہ، جو بزرگ، جتنا اللہ کے ہاں جس کا مقام ہے اس کو ستانے میں گناہ بھی اتنا ہی زیادہ اور اس کا ادب بھی اتنا ہی زیادہ۔ دیکھو سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو۔
تمہارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنا جس کا اللہ سے قرب ہوگا اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا احترام اور اس کو تکلیف سے بچانا ضروری ہوگا. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. گھروں میں بھی خیال کرنا چاہیے. کسی خاتون کے میاں اگر نیک ہیں، نمازی، پرہیزگار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بولیں بھائی عام میاؤں کی نسبت اس میاں کا احترام مجھ پر زیادہ واجب ہے، کیونکہ میرے میاں کی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب میری بہنیں آتی ہیں تو ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، نظر کی کیا کرتے ہیں. بھائی سالیوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آج کل لوگ ٹکٹکی باندھ کے. تو میرے میاں بہت نیک ہیں. تو ایسی عورت پر اپنے میاں کا احترام دوسری عورتوں پر جتنا احترام واجب ہے نا اپنے میاں کا، تو ایسی عورت پر احترام زیادہ واجب ہے. یہ ستائے گی اپنے میاں کو، گناہ زیادہ ہوگا. اسی طرح آپ کو بیگم مل گئی نمازی، پرہیزگار اور پردے والی، تو اگر آپ اس کی حق تلفی کریں گے تو ایک آدمی کی بیوی بے دین ہے، وہ اس کی حق تلفی کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن نیک بیوی کی حق تلفی کریں گے تو گناہ دوسروں سے زیادہ. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں نا ان کو ستانے کا گناہ یہ زیادہ ہے. اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. اسی طرح اولاد میں بھی کوئی نیک ہے تو اس پہ ظلم کرنا. ماں باپ اگر نیک، ماں باپ تو کافر بھی ہوں تو قرآن نے کہا کہ ان سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا، لیکن اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو پھر برا سلوک کرتے ہو تو اور زیادہ گناہ، اور اگر نیک ہیں تو پھر برے سلوک کا اور بھی زیادہ گناہ. تو جتنا حدیث میں اس کو یوں بیان کیا، بخاری کی حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ایک عالم کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک اہل حدیث عالم کی نسبت سے بتایا. ان اہل حدیث عالم کا بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ ان کی محفل میں کسی شخص نے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہا، حالانکہ وہ اہل حدیث عالم تھے. امام حنیفہ کو برا بھلا کہا تو ان اہل حدیث عالم نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں نا جو ان کے بیان میں بیٹھتا تھا، کہا کہ مجھے اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ اس مرنے سے پہلے یہ ایمان سے پھر جائے گا، ایمان پر اس کو موت نصیب نہیں ہوگی. تو جن عالم کا میں نے بیان سنا نا، سرگودا کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہوا کہ جی یہ واقعی ایسا ہوا کہ وہ بندہ بعد میں قادیانی ہو گیا اور قادیانیت پر اس کی موت واقع ہوئی. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے پہلے سے کیسے پیش گوئی کر دی تھی کہ اس آدمی کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، آپ کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس کا میرے خلاف کیا ہے؟ اعلان جنگ. تو جب کسی کا کسی کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے نا، تو جنگ میں دشمن کی کوشش ہوتی ہے دشمن سے سب سے قیمتی چیز چھینے. تو اللہ جب کسی سے دشمنی کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی دشمنی کا مطلب ہے اللہ آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز چھینے گا، اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. تو اس لیے جو بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کی موت ایمان پر واقع نہیں ہوگی، اللہ ان سے ایمان چھین لے گا. تو اس لیے اہل اللہ، مشائخ، بزرگان دین، جو بھی اللہ والے لوگ ہیں، جتنے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ تو غلو کر کے ان کو اللہ کے برابر بنا دیا، اور بعض کیا کرتے ہیں وہ توہین میں غلو کرتے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں بزرگوں کی کتابوں سے، اور جو ہے نا ان کو برا بھلا کہنے کے لیے لب و لہجہ غیر شائستہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بہت خطرے کی بات ہے، بہت ڈرنا چاہیے. اس سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ ایمان والوں کو ستانا، یہ بھی تو ستانا ہے نا، کہ ایک دنیا سے چلے گئے آپ ان کی برائیاں کر رہے ہو، ان کی غیبتیں کر رہے ہو، ان کے جو ہے نا غلط سلط تعویلات کر کے ان کو کوئی کافر قرار دے رہے ہو، کسی کو گمراہ قرار دے رہے ہو. تو میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کے چہرے کے نور کو اللہ چھین لیتے ہیں. اس لیے اس کا بہت اس سے خطرہ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.